अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। 3 और 8 जून के बाद आज फिर कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास मुलतवी कर दिया गया। वफाकी बजट भी 5 और 10 जून के बाद अब 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बजट में ताखीर की वजह वफाक और सूबों के दरमियान टैक्स आमदन की तकसीम है। माली साल 2025-26 के बजट के मुताबिक वफाक की कुल आमदन 19.28 खरब थी, जिसमें से 8.2 खरब कर्ज और सूद की अदायगी पर खर्च हुए और तकरीबन 8.2 खरब ही NFC अवार्ड के तहत सूबों को मुंतकिल किए गए। ये दोनों मिलाकर 16.4 खरब बनते हैं, जो वफाकी आमदन का 85% से जायद बनता है। नतीजतन सिविल इंतजामिया तरक्याती मंसूबों, पेंशन, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दिफा जैसे अखराजात के लिए इंतहाई महदूद वसाइल बचते हैं, जिसके बायस वफाकी हुकूमत को मुसलसल मालियाती खसारे को देखते हुए मजीद कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ता है। जबकि सूबों में हुकूमत करने वाली सियासी जमातों की जानिब से जवाबी दलील दी जाती रही कि मसला NFC नहीं बल्कि वफाक की कमजोर टैक्स वसूली, कर्जों का बोझ और बेतहाशा अखराजात है। सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं NFC अवार्ड के खिलाफ किसी इकदाम को कबूल नहीं किया जाएगा। ये सूबों का आईनी हक है, इसमें इजाफा तो हो सकता है, कमी नहीं की जा सकती। पहाड़ों में, सहराओं में जो मादनी ज़खायर हैं उसको कब्जे में लिया जा रहा है। ताकतवर कुव्वतें वहाँ पर खुदाइयाँ कर रही हैं और हमारे सूबे के गरीब लोगों की मिल्कियत उसको अपने कब्जे में ले रही है। उसके खिलाफ कोई इक़दाम को कबूल नहीं कर सकती। NFC अवार्ड एक खालिस्तन एक आईनी हक है सूबों का, और जिसमें इजाफा तो हो सकता है लेकिन कमी नहीं की जा सकती। सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें। वज़ीर आज़म के आप एडवाइज़र हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो गए हैं। जो नताइज के मुताबिक सूरत हाल नज़र आती है, पीपल्स पार्टी 10 सीट्स, नून लीग की 6 सीट्स। जिस अंदाज में नून लीग को राना साहब शिकस्त का सामना हुआ, इसके पीछे वजूहात क्या देख रहे हैं आप? कभी तारीख में जो 3 इलेक्शंस पिछले थे उसमें हमेशा ट्रेंड नजर आया कि सेंटर में जिसकी हुकूमत है उसी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाई है। तो इस बार क्या हुआ आपके ख्याल में? देखिए, जहाँ तक हुकूमत के तसर की बात है तो पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में ही है और PMLN भी हुकूमत में है और कोलिशन गवर्नमेंट है सेंटर में। और दूसरी बात ये है कि हमारी ये इस मरतबा कंसिडर्ड ओपिनियन थी कि GB में जो है वो इलेक्शन फ्री, फेयर और क्रेडिबल होने चाहिए, और अल्लाह के फजल से वो इलेक्शन, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन बड़े क्रेडिबल इलेक्शन हुए हैं। उसमें पीपल्स पार्टी के पास 10 सीटें हैं और PMLN ने 2 हलकों में जो है वो इंडिपेंडेंट लोगों को जो है वो सपोर्ट किया था, अपने कैंडिडेट विड्रॉ किए थे, वो दोनों भी कामयाब हुए हैं और 6 सीटें जो हैं वो PMLN के टिकट पे हैं। तो 8 सीटें जो हैं वो इसके पास हैं, PMLN के पास, और ये 8 और 10 का फ़र्क है। बाकी जो जमातें हैं, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है। तो ये रिज़ल्ट जो है ये हमारी तवक्को के मुताबिक है, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी वो भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो उसमें कोई मेल प्रैक्टिस जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। जमहूरी रवायात के मुताबिक गवर्नमेंट बनेगी और वो लोगों की खिदमत करेगी। राना साहब, हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी को नून लीग सपोर्ट करेगी या फिर अपोजिशन में बैठने का फैसला किया गया है? देखें, फ़ैसला तो यही है कि अपोजिशन में भी बैठा जाना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के पास मतलूबा वोट तो नहीं है, क्योंकि कम से कम 13 या 14 वोट जो है वो आपको चाहिए। तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन वो क्योंकि अक्सरीती पार्टी है तो इसलिए अभी PMLN ने इस लेवल के ऊपर पार्टी क़यादत ने कोई फ़ैसला तो नहीं लिया, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि मियां नवाज शरीफ साहब इससे पहले जो ऐसे मौके पे जो फ़ैसले किया करते रहे हैं, वो अक्सरीती जमात को ही मौका देंगे कि वो जो है वो हुकूमत बनाए और इस बारे में सपोर्ट करेंगे, ना कि गैर जमहूरी तरीके जो हैं वो इख्तियार किए जाएँ।
رائٹ ران صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنے ایکس پہ یہ لکھا بھی کہ پیپلز پارٹی کے لامحدود مالی وسائل کے مقابلے میں فنڈز نہ ہونے کے باعث نون لیگ گلگت بلتستان الیکشنز میں پیچھے رہی. اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی نے مالی وسائل استعمال کر کے، فنڈز استعمال کر کے یہ کیمپین پوری چلائی اور الیکشنز کے رزلٹس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ لوگ کے پاس فنڈز کی کمی تھی؟ دیکھیں، وہ ان کی رائے ہے، اس کی جو ڈیٹیلز میں تو نہیں جانتا، لیکن برحال الیکشن میں خرچہ تو ہوتا ہے. ہمارے لوگوں نے بھی خرچہ کیا ہے، ان کے لوگوں نے کیا ہے. اسی طرح سے ہے کہ کوئی جو ہے وہ زیادہ خرچ کر لیتا ہے، کوئی کم کرتا ہے. لیکن بہرحال لوگ، اگر آپ کا الیکشن ڈے جو ہے وہ فری ہے، فیئر ہے، کریڈیبل ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرتے ہیں. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو جو ہے وہ پیسے دیے ہیں تو اس نے آپ کو ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی 2-4-5% لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کسی ایک چیز کو آپ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہر چیز پہ حاوی جو ہے وہ تصور کیا جا سکتا. بران صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ فری، فیئر اور کریڈیبل الیکشنز ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی باوجود اس کے کہ 10 سیٹس اس نے جیتی ہیں، اس کے باوجود ندیم افضل چند صاحب و دیگر جو ہے، نیر بخاری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 جو ہے وہ نہیں دیے جا رہے تھے. دوسرا، حکومتی وزراء، 2 حکومتی وزراء کا تو نام لے رہے ہیں. امیر مقام صاحب تو آپ کی جماعت سے ہے، ان کا اور علیم خان صاحب کا وہاں پر ہونا، الیکشن کے ریزلٹس کو تبدیل کرنے کے لیے انفلوئنس کرنا، یہ ایک بڑے سیریس ایلیگیشنز عائد کیے جا رہے ہیں. یہ ہمارا یعنی یہ فیشن ہے. یہ اس طرح کے کام جو ہے نا وہ ہم کرتے رہتے ہیں. یعنی کچھ ہو نہ ہو، ہم نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کہنا ضرور ہوتا ہے. لیکن دنیا کو پتہ ہوتا ہے، دنیا پوری گلگت بلتستان کے الیکشن کو جس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں فری اینڈ فیئر ہی مانے گی. لیکن ہم کیونکہ عادت سے مجبور ہیں تو اس لیے ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے. ہم اگر ہار جائیں تو ہم نے تسلیم نہیں کرنا ہوتا، جیت جائیں تو پھر ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی کیا ہے ہم نے ہی کیا ہے، ہم نے ہی ہر چیز کو جو ہے وہ، پھر ہم نے کسی اور کو اس میں شامل نہیں کرنا ہوتا. تو یہ اپنے رویے ہیں، اس سے تو ہم اتنی جلدی باز نہیں آ سکتے. رائٹ. اور بلکہ گزشتہ روز تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے خود بھی اعتراف اس بات کا کیا ملاقات میں صدر زرداری صاحب سے، بلاول صاحب سے، کہ بلاول صاحب نے کیمپیننگ بہتر کی ہے اور مبارکباد بھی انہوں نے پیش کی. بٹ ران صاحب، اوور آل یہ ایک پرسیپشن بہت زیادہ زور پکڑ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے نون لیگ نے اپنی سیٹس جو ہیں وہ سیکریفائز کی ہیں گلگت بلتستان میں، اور گلگت بلتستان میں الیکشنز اور گورنمنٹ فارم کرنے کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے اس کے بدلے میں 28ویں ترمیم ہو، بجٹ ہو، اس پر اپنی سپورٹ انشور کر دی ہے. یہ تاثر آپ کے خیال میں ویٹیج کوئی رکھتا ہے؟ کوئی بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو 2 حلقوں سے جو ہمارے آزاد امیدوار ہماری حمایت سے جیتے ہیں، اگر ہم ان آزاد امیدواروں کے مقابلے میں اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا نہ کرتے تو وہاں سے پیپلز پارٹی جیت جاتی. بالکل کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. 8 اور 10 کا کتنا فرق ہے؟ 1 سیٹ کا ہی فرق ہے نا. اچھا، بٹ ران صاحب اوور آل تو جیت جاتے تو برابر ہوتے. بالکل. پر ران صاحب، اوور آل آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی بڑی ایک ون ون پوزیشن میں ہے؟ 2 صوبے میں ان کی حکومت، 2 انتظامی یونٹ میں ان کی حکومت، اور دوسری طرف جو سرمایہ ہے، سیاسی سرمایہ، وہ آپ کی جماعت گوا رہی ہے اس وقت سینٹر میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی ہو کے تمام اقدامات، جس سے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بالکل ڈس ایسوسیٹ کرتی ہے، یہ کہہ کے کہ ہم کابینہ میں نہیں ہیں، ہم اس حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن ہم اس حکومت میں نہیں ہیں. سو تمام آئینی عہدے ان کے پاس ہے. سو آپ کے لیے، نون لیگ کے لیے ایک لاس اور ان کے لیے ایک ون ون صورتحال نہیں تو سیاسی جماعتیں کس مقصد کے لیے اسٹرگل کیا کرتی ہیں؟ ساری زندگی دوڑ دھوپ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے کرتی ہیں؟ اسی کے لیے کرتی ہیں کہ وہ برسے اقتدار آئیں، اور پھر اگر برسے اقتدار آپ آ جائیں تو پھر آپ کہیں کہ جی یہ کیونکہ اس کے اوپر سیاست جو ہے وہ پولیٹیکل کیپٹل خرچ ہو رہا ہے، برن ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ پھر جو ہے وہ حکومت چھوڑ کے بھاگ جائیں. کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کی سٹرگل کا جو ہے وہ
یعنی محور تو یہی ہوتا ہے کہ وہ برس اقتدار آئے اور آ کے اپنے منشور کو، اپنے مینیفیسٹو کو جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے اور ملک کی اور عوام کی خدمت کرے. تو وہ موقع ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کے اوپر ہماری بھرپور کوشش ہے. اور اس وقت پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یعنی خارجہ محاذ پہ یا ڈپلومیٹک محاذ پہ آپ لے لیں یا اندرون ملک لے لیں، مارکہ حق لے لیں یا یہ میڈییشن کا پروسیس لے لیں، ملک کی بہترین خدمت انہوں نے جو ہے وہ سر انجام دی ہے، ملک کا نام روشن کیا ہے، پاکستان کو عزت سے ہمکنار کیا ہے. تو یہی کچھ ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے سیاسی جماعت جو ہے وہ ساری زندگی اسٹرگل کرتی ہے. رائٹ. رانا صاحب، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے، چونکہ وہ میدان میں نہیں تھی اس طرح سے، اس کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ضرور پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے الیکشن کو سرے سے ریجیکٹ کر دیا ہے. سعد رفیق صاحب کا میں حوالہ اس لیے دینا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے آج بھی اپنی پوسٹ میں لکھا کہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا بطور ایک سیاسی جماعت الیکشن لڑنا انتخابی عمل کو زیادہ معتبر بنا سکتا تھا. آپ اتفاق کرتے ہیں ان کی اس بات سے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے کہ بطور ایک سیاسی جماعت کے، پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی جماعت نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا سٹیٹس ایز پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو ختم کر چکی ہے 9 مئی کا واقعہ کر کے، اور اس کے بعد جو اس نے رویہ اپنایا ہے. 2 مرتبہ وہ جو ہے وہ کیپٹل سٹی یا کیپٹل جو ہے پاکستان کا اسلام آباد، اس کے اوپر مسلح حملے کر چکی ہے. نہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، نہ وہ سیاسی رویہ اختیار کرنے کو تیار ہیں، نہ وہ انہوں نے سیاست اس وقت کی جب برس اقتدار تھے، نہ انہوں نے اس وقت سیاست کی جب وہ اپوزیشن میں آئے. وہ پہلے سیاسی جماعت کے طور پہ بیہیو تو کریں نا، ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ایکٹ تو کریں نا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کو جو ہے وہ سیاسی طور پہ مواقع بھی ملیں. اب اگر وہ سیاست ہی نہ کریں، سیاسی جماعت کے طور پہ بیہیو ہی نہ کریں، تو پھر کہاں سے ان کو جو ہے وہ سیاست کے مواقع جو ہے وہ میسر آ جائیں گے. تو یعنی رانا صاحب ایک بڑی سیاسی جماعت کو سیاسی جو عمل ہے اس سے بالکل ہی آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور پھر یہ سیاسی سپیس ان کے لیے کب تک ختم رہے گی، کتنے عرصے تک ختم رہے گی، اور کیا یہ ایک ٹائم بارڈ فنومنا ہی ہے یا پھر یہ غیر اعلانیہ مدت تک کے لیے ان کے لیے دروازے بند ہیں؟ یہ غیر معینہ مدت کے لیے سمجھیں، کیونکہ انہوں نے اس عمل سے باز نہیں آنا. آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو یہ سارے جس طرح کا ان کا رویہ ہے، یہ ان کو کسی نے کہا ہے کہ آپ یہ کریں؟ وہ خود ہی کر رہے ہیں. اب وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ صرف آ کے شور کر کے اور تنخواہیں لے کے چلے جاتے ہیں. کسی پارلیمانی جو اپنا ایکٹیویٹی ہے اس میں حصہ نہیں لیتے. تو کیا پھر اس سے جو ہے وہ ان کی سیاست کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان کو؟ اور اگلے 2 روز کے بعد جہاں پر اس سے پہلے ایسے ہی حالات کا پیپلز پارٹی سامنا کر چکی ہے، پی ایم ایل این کر چکی ہے. تو آپ نکال کے دیکھ لیں کہ اس وقت انہوں نے کیا کیا. یہ رویہ جو انہوں نے اپنایا ہے یا جس طرح کے جو ہے وہ معاملات وہ اچھالتے ہیں، اس طرح سے تو کبھی کسی نے نہیں کیا. رانا صاحب، یہ آپ چونکہ انہوں نے کل کے روز پہلے تھا کہ 10 تاریخ کو بجٹ کا اعلان کیا جائے گا اور احتجاج کی بھی انہوں نے کال دے رکھی تھی، اب یہ 12 تاریخ کو غالباً، بلکہ آپ کنفرم کریں گے بجٹ آ کب رہا ہے؟ اور 3 بار ایٹ لیسٹ ہم نے دیکھ لیا کہ اس تاریخ میں جو ہے وہ تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے. وہ ٹھیک ہے، کچھ معاملات ایسے تھے. بجٹ ایک بہت بڑی دستاویز ہوتی ہے، پورے سال کا، ایک گھر کا پورے سال کا اگر آپ جو ہے وہ حساب کتاب بنائیں تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ پورے ملک کا، تو یہ کوئی معمولی دستاویز نہیں ہوتی. تو اس میں بہت سارے ایشوز تھے جن کو بیٹھ کے سلجھایا گیا ہے، اور جو کل پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھک ہوئی ہے تو اس میں سارے معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں. اب ان کو اس طے شدہ فارمولے کے مطابق سمیٹنے اور ان کو جو ہے وہ اس کے مطابق ریگولیٹ کر کے ایک دستاویز کی شکل دینے کے لیے 1 دن مزید چاہیے تھا. تو اس لیے کل کی بجائے جو ہے وہ 12 کو
بجٹ جو ہے وہ پیش ہوگا. سو اور اب 12 اس میں جون کوئی کو فردر بجٹ پیش ڈیلے ہوگا نہیں رانا صاحب, اور آپ نے کہا ہے کہ کل تمام جو معاملات تھے وہ کافی حد تک جو ہے وہ طے پا گئے ہیں. اس میں جو وفاق کی ایک موقف جو سامنے آ رہا تھا جس میں وہ صوبوں کو اس حوالے سے کنٹریبیوٹ جو ایکسپینڈیچرز کو لے کے بوجھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا, پیپلز پارٹی کی طرف سے اب یعنی کہ باقاعدہ اس میں سمجھا جائے کہ رضامندی آ گئی ہے, اشارہ دے دیا گیا ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے وفاق کے تمام مطالبات کو. جی, وہ جو وفاق کو یعنی موجودہ حالات میں جو فنڈز کی جو ہے وہ شارٹیج تھی, اس کو جو ہے وہ ایک یعنی بہت ہی مؤثر, بہت ہی وائز اور سب کے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ ایک فارمولے کے تحت اس کو طے کر لیا گیا ہے. فارمولے کے تحت طے کر لیا گیا ہے. رائٹ, پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.